तालिया अपने कमरे की खामोशी में डूबी बेड पर नींद दराज थी। इसके हाथ में मौजूद नफ्सियात की जखीम किताब के सफ़ात इसकी गहरी दिलचस्पी का पता दे रहे थे। कमरे में फैली मध्यम रोशनी सिर्फ इसकी किताब पर मरकूज थी, जहां वो वर्ड गिरदानी करते करते अचानक एक खास जगह पर ठिठक कर रुक गई। इसकी नजरें खौफ के उन्वान वाले बाब पर जमी हुई थी। किताब में लिखी सतरें इससे अपनी अंदरूनी अंदेशों का अक्स महसूस हो रही थी, जिसने इसके दिल की धड़कन को अनजाने में तेज कर दिया। वो चाह कर भी अगला सफा नहीं पलट पा रही थी, गोया वो लफ्ज इसे अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। कमरे का दरवाजा एकदम दस्तक के बगैर खुला और तालिया की मां मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। इनके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक और खुशी वाजे थी। तालिया ने किताब से नजरें हटाकर उलझन से अपनी मां की तरफ देखा, जो अब इसके करीब बेड पर बैठ चुकी थी। एनो ने तालिया का हाथ थामकर बड़े पुरजोश अंदाज में से बताया कि शहर के मुअज़्ज़ज़ अफंदी खानदान से इसके लिए रिश्ता आया और वो लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये सुनते तालिया के हाथ में मौजूद किताब लरसने लगी और इसके हशाश बशाश चेहरे पर पल भर में घबराहट के साए लहराने लगे, जैसे किसी ने इसकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ को हकीकत की शक्ल दे दी हो। एक वसी और ईज कॉन्फ्रेंस हॉल के बीचों बीच इमरान अफंदी अपनी मखसूस नशिस्त पर विराजमान था, जहां इसके चेहरे के सख्त तासुरात और गहरी खामोशी ने पूरे कमरे पर एक हैबत तारी कर रखी थी। मेज के गिर्द बैठे बोर्ड ऑफ मेंबरान सहमे हुए अंदाज में इसे देख रहे थे, जबकि वो सामने रखी फाइलों को सरसरी नजर से देखने के बाद निहायत दोटोक और फैसलाकुन अंदाज में अपनी शराइत बयान कर रहा था। इसकी आवाज में मौजूद खनक और बारोब लहजा इसकी मजबूत शख्सियत का पता दे रहा था, जिसके सामने किसी को भी इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं हो रही थी। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के करोड़ों के मंसूबों पर अपने कलम से दस्तखत कर रहा था, जैसे वो जानता हो कि इसके लिए गए फैसले हरफ आखिर है। तालिया अपने कमरे में लगे बड़े से आईने के सामने खड़ी अपनी आंखों में झांक रही थी, जहां से सिर्फ बेचैनी और इज़्तिराब दिखाई दे रहा था। इससे अपने ठंडे हाथ आईने की सतह पर रखे और खुद कलामी के अंदाज में सरगोशी की कि वो इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और इसे महसूस हो रहा था कि शादी की बड़ी और भारी जिम्मेदारी इसकी अपनी शनाख्त को निगल लेंगी। इसने आईने में नजर आने वाले अपने अक्स से जैसे इल्तिजा की कि काश वो इस बंधन से बच सके, क्योंकि इसे लगा था कि वो एक घर संभालने और किसी दूसरे इंसान की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हिम्मत नहीं रखती। इमरान के वालिद स्टडी रूम में दाखिल हुए और मेज पर एक तस्वीर रखते हुए इसे तालिया का तारुफ करवाया। इमरान ने फाइल से नजरें हटाकर जिसे आंखें से साकित कर गईं, वो कुछ देर तक खामोशी से इसके चेहरे के नकूश का जायजा लेता रहा। इसके चेहरे पर कोई खास तासुर उभर कर सामने न आया जिससे इसकी पसंद या नापसंद का पता चल सके। अपने वालिद की पुरुमीद नजरों को भांपते हुए इसने तस्वीर से नजरें हटाई और निहायत इख्तिसार से सिर्फ एक लफ्ज में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए हाँ कर दी। तालिया की सहेलियां इसके गिर्द घेरा डाले बैठी थी और बातों का महवर सिर्फ इमरान अफंदी की शख्सियत थी। इनके लहजे में जहाँ हैरत थी, वहीं एक अनजाना सा खौफ भी झलक रहा था जब इन्होंने तालिया को बताया कि इमरान कोई आम इंसान नहीं बल्कि निहायत हकीकत पसंद और उसूलों का पक्का शख्स है। एक सहेली ने इसे खबरदार करने वाले अंदाज में कहा कि वो जितना बड़ा बिजनेसमैन है, मिजाज में इतना ही सख्त और दो टोक है, जिसके नजदीक जज्बात से ज्यादा अहमियत मंतक और हकायक की है। ये बातें सुनकर तालिया के जहन में इमरान का नक्शा एक ऐसे इंसान के तौर पर उभरा जिसके सामने अपनी बात मनवाना या इसके मिजाज की सख्ती को झेलना नामुमकिन होगा, जिसने इसके दिल में पहले से मौजूद घबराहट को मजीद गहरा कर दिया। तालिया ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे छुपी कांपती हाथों से बाहर का मंजर देख रही थी, जहां इमरान अफंदी अपने स्याह गाड़ी से उतर कर इनके पोर्च में दाखिल हो रहा था। जब वह कमरे में कदम रखा तो इसके 6 फुट से बुलंद कद और चौड़े शानों ने तालिया पर एक अजीब सा रोब तारी कर दिया। इससे लगा जैसे इसके सामने कोई पहाड़ आ खड़ा हुआ हो। इसकी शख्सियत की हैबत इतनी ज्यादा थी कि तालिया की नजरें खुद ब खुद झुक गईं। जब इमरान ने तालिया के वालिद को सलाम किया तो इसकी भारी और खनकती हुई आवाज कमरे के दरो दीवार से टकराती हुई तालिया के कानों में पड़ी, जिसने इसे अंदर तक सहमा दिया। वो एक कोने में सिमट कर खड़ी हो गई। इससे महसूस हो रहा था कि इस शख्स की मौजूदगी में इसका अपना वजूद बिल्कुल छोटा है और बेबस हो गया। जब घर वाले इन दोनों को अकेले छोड़कर कमरे से बाहर निकले तो तालिया को लगा जैसे वहां की हवा ही खत्म हो गई हो। वो सोफे की कोने में दबकर बैठ गई और अपनी उंगलियां आपस में मड़ोड़ने लगी, जबकि इमरान बिल्कुल साकित और पुरसकून अंदाज में इसके सामने बैठा इसे देख रहा था। इसकी गहरी नजरों के हिसार में तालिया को अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई और इसने कोशिश की कि वो कुछ कहे, कोई बात शुरू करे या कम से कम
اپنا نام ہی بتا دے، لیکن اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس کی زبان بالکل گنگ ہو چکی تھی اور وہ لاکھ چاہنے کے باوجود ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ بس اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور تیزی سے چلتی سانسیں اس کی بے بسی کا اشتہار بن رہی تھیں۔ تالیہ نے بڑی مشکل سے اپنے اندر کی ساری ہمت یکجا کی اور لرزتے لبوں کے ساتھ سر اٹھا کر عمران کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا کرب اور التجا شامل تھی جب اس نے کہا کہ وہ ایک آزاد پنچھی کی طرح اپنی زندگی جینا چاہتی ہے اور اسے کسی بھی قسم کی قید سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کا لہجہ اپنی آزادی چھن جانے کے خوف کی گواہی دے رہا تھا۔ عمران نے اس کی بات سن کر ذرا بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ نہایت سنجیدگی اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ قید کبھی بھی کسی جگہ یا چار دیواری کی نہیں ہوتی، بلکہ اصل قید انسان کی اپنی سوچ کی ہوتی ہے۔ اس کے مختصر مگر جامع جواب نے تالیہ کو ایک نئے تذبذب میں ڈال دیا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ منگنی کی تقریب کی تمام رونقیں اور شور تالیہ کے لیے بے معنی تھا۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح لوگوں کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں دور اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ جب عمران افندی اس کے بالکل قریب ہوا اور اس کا ٹھنڈا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تو تالیہ کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ جیسے عمران نے سونے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں اتارنے کی کوشش کی، تالیہ کا ہاتھ بری طرح کانپنے لگا۔ اس کی بے چینی اس قدر واضح تھی کہ اس سے چھپا نہ سکے۔ عمران نے اس کی کپکپاہٹ کو شدت سے محسوس کیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر ابھرے بغیر اس نے خاموشی سے انگوٹھی پہنا دی، جبکہ تالیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی انگلیاں کسی ایسی زنجیر میں جکڑ دی گئی ہوں جس سے فرار اب ناممکن ہے۔ شادی سے محض ایک دن پہلے کا شور اور ہنگامہ تالیہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا، جب اس کے کمرے میں ہر طرف عروسی جوڑے اور زیورات بکھرے پڑے تھے۔ وہ اچانک اپنی ماں کو دیکھ کر ان کے سینے سے لگ گئی اور ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ اس نے اپنی ماں کے آنچل کو سختی سے تھام کر روتے ہوئے التجا کی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور اسے اس بندھن میں نہ باندھا جائے۔ اس کی آواز میں موجود بے بسی اور خوف کی لہر اتنی شدید تھی کہ اس کی ماں بھی تڑپ اٹھی، لیکن تالیہ کے آنسوں میں چھپا یہ سچ اسے کسی گہری کھائی کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کی محفل میں قاضی صاحب کے الفاظ تالیہ کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، جبکہ اس کے چاروں طرف موجود عورتیں اسے مبارکباد دینے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ جب اس نے پوچھا گیا تو اس کے حلق میں جیسے الفاظ پھنس کر رہ گئے اور اس نے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ بامشکل اپنی آواز نکال کر قبول ہے کہا۔ یہ الفاظ ادا کرتے اس سے اپنے سینے پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوا، جیسے اس کی مرضی اور اس کی پرواز کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے مسدود کر دیے گئے ہوں۔ اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے محض ایک اقرار نہیں تھا، بلکہ اس کی اس آزادی کا باقاعدہ اختتام تھا جس کا اس نے برسوں سے خواب دیکھا تھا، اور اب وہ ایک ایسی انجان منزل کی طرف روانہ ہو رہی تھی جہاں اس کی اپنی کوئی مرضی باقی نہیں رہی تھی۔ رخصتی کا وہ لمحہ تالیہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، جب اپنے گھر کی دہلیز چھوڑتے ہوئے اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس کی سسکیاں اور اپنوں سے بچھڑنے کا غم اسے نڈھال کرا تھا۔ اسی اثنا میں عمران افندی خاموشی سے اس کے قریب آیا اور نہایت مضبوطی سے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا دعویٰ اور استحکام تھا جو تالیہ کو مزید خوفزدہ کر گیا۔ عمران اسے سہارا دیتے ہوئے بھیڑ کو چیرتا ہوا پرسکون مگر فیصلہ کن انداز میں گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ تالیہ نے ایک آخری بار مڑ کر اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھا، جبکہ عمران کا مضبوط ہاتھ ایسے اس نئی اور انجان زندگی کی سمت کھینچ کر لے جا رہا تھا جہاں بھی اسے اپنا پورا وقت گزارنا تھا۔ گاڑی کے رکتے تالیہ نے بھیگی آنکھوں سے سامنے موجود عالیشان حویلی نما گھر کو دیکھا، جس کے بلند و بالا ستون اور چمکتی روشنیاں کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ عمران افندی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی قدموں کی چاپ وسیع ہال میں گونج رہی تھی، لیکن وہاں کی آسائشیں اور خوبصورتی تالیہ کے دل کو ذرا نہ بھائی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عام گھر میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑے اور پرتیش سنہرے پنجرے میں قدم رکھ رہی ہے۔ دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور ریشمی پردے اسے اپنی طرف لپکتے ہوئے محسوس ہوئے، گویا وہ اسے بتا رہے ہوں کہ اب اس کی دنیا اسی عالیشان قید تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، تاکہ اس کمرے کی وسعت اور خاموشی سے گھبرا کر بیڈ کے قریب جانے کے بجائے دور کونے میں رکھے ایک صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گرد لپیٹ رکھے تھے اور اس کی نظریں فرش کے ایک نقطے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ خود کو چھوٹا ظاہر کر کے اس ماحول سے چھیننا چاہتی ہو۔ جب عمران افندی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر صوفے پر سیمٹی اس وجود پر پڑی جس کے چہرے کی زردی اور تیزی سے چلتی سانسیں اس کے اندرونی انتشار کی گواہی دے رہی تھی۔ عمران اس کے قریب نہیں آیا بلکہ دور کھڑے ہو کر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ تالیہ کے جسمانی تناؤ اور اس کی آنکھوں میں چھپی دہشت کو دیکھ کر
بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر شدید خوف کا شکار ہے۔ عمران تالے کی حالت کو بھانپتے ہوئے اس کے قریب نہیں آیا، بلکہ کچھ فاصلے پر رک کر بہت دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ اس نے تالیہ کی آنکھوں میں جھانکے بغیر نہایت سکون سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو اور آرام سے سو جائے، کیونکہ وہ باقی رات اسٹڈی روم میں گزارے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے وہ اسے باور کروانا چاہتا ہو کہ اس کی موجودگی تالے کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ عمران کے جاتے تالے نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا اور اس کے تنے ہوئے اعصاب آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑنے لگے۔ اسے پہلی بار اس اجنبی ماحول میں تحفظ کا ایک ہلکا سا احساس ہوا اور اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو کچھ دیر کے لیے قرار آ گیا۔ صبح کی روشنی جب ڈائننگ ہال کی کھڑکیوں سے چھن کر میز پر پڑی تو تالے وہاں انتہائی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ عمران کی والدہ نے نہایت شفقت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالتے ہوئے بہت پیار بھرے لہجے میں اسے گھر کی روایات، ملازموں کے انتظام اور روزمرہ کے چھوٹے بڑے معاملات کے بارے میں بتانے لگی۔ ان کی باتوں میں ساس والا روب نہیں، بلکہ ایک ماں جیسی اپنائیت تھی، جو تالیہ کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس گھر میں صرف اسے ایک بہو کے طور پر نہیں، بلکہ ایک بیٹی کی طرح جگہ دی جا رہی ہے۔ تالیہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور پہلی بار اس سے محسوس ہوا کہ شاید یہ سنہری پنجرہ اتنا بھی بے رحم نہیں ہے جتنا اسے تصور کر لیا تھا۔ شام کے وقت جب عمران کمرے میں آیا تو تالیہ نے اپنی پوری ہمت مجتمع کی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھر تھراہٹ تھی، لیکن لہجے میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ جب اس نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی کو صرف ان 4 دیواروں تک محدود نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ وہ مزید اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے یا پھر کوئی کام کرنا چاہتی ہے۔ اس نے واضح کیا کہ وہ اپنی شناخت بنانا چاہتی ہے اور گھر کی خاموشی سے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ عمران نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں آئی، بلکہ وہ بہت غور سے تالیہ کے پراعتماد مگر سہمے ہوئے انداز کا جائزہ لیتا رہا، جسے وہ اس کے اس مطالبے کے پیچھے چھپی تڑپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمران نے کچھ دیر خاموشی سے تالیہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے، پھر ایک گہرا سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح وہی روب تھا، مگر اس پر اس میں خاص قسم کی نرمی بھی شامل تھی۔ جب اس نے کہا کہ اگر اس سے کام ہی کرنا ہے تو وہ اسے اپنے آفس میں پرسنل اسسٹنٹ کی جاب آفر کرتا ہے۔ تالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو عمران نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس طرح وہ نہ صرف پروفیشنل لائف کا تجربہ حاصل کر سکے گی، بلکہ اسے اپنے شوہر کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ تالیہ کے لیے یہ آفر غیر متوقع تھی۔ اسے لگا جیسے عمران نے اس کی آزادی کی خواہش کو ایک نئی سمت دے دی ہو، جہاں وہ اس کے نگرانی میں رہتے ہوئے بھی اپنے خوابوں کی طرف پہلا قدم بڑھا سکتی تھی۔ آفس کے جدید اور پروکار ماحول میں تالیہ کا پہلا دن کسی حیرت کدے سے کم نہ تھا۔ جب وہ اپنی میز پر بیٹھی عمران کو فائل دیکھتے اور فون پر ہدایات دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو اسے عمران کی شخصیت کا ایک بالکل نیا رخ نظر آیا۔ وہ جس نفاست اور باریکی سے پیچیدہ مسائل حل کر رہا تھا اور اس کے ماتحت جس طرح احترام اور خاموشی سے اس کی ہر بات سن رہے تھے، تالیہ کو بری طرح متاثر کر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ عمران کا روب صرف ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی قابلیت اور ٹھوس فیصلوں کی بنیاد پر ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے موجود ستائش اور عمران کے کام کرنے کے پروفیشنل انداز نے تالیہ کے دل میں اس کے لیے ایک انجانا سا احترام پیدا کر دیا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ شخص جسے وہ صرف سخت مزاج سمجھتی تھی، دراصل اپنے کام کا ماہر اور ایک غیر معمولی قائد ہے۔ کانفرنس روم کا درجہ حرارت اچانک گرتا ہوا محسوس ہوا جب عمران نے میز پر پڑی غلط رپورٹ کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اتر آئی اور ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ جب وہ دھاڑا تو اس کی آواز کی گونج سے کمرے میں موجود تجربہ کار مینیجرز کی نظریں بھی جھک گئیں۔ تالیہ جو ایک کونے میں فائل تھامے کھڑی تھی، عمران کا خوفناک روپ دیکھ کر بری طرح لرز گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک پرسکون دکھنے والا یہ شخص اس قدر جلال میں آ سکتا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس سے یوں محسوس ہوا جیسے عمران کا یہ غصہ کسی بھی لمحے سب کچھ بھسم کر دے گا، جس نے اس کے دل میں عمران کی شخصیت کا ایک نیا اور ہیبتناک نقش بٹھا دیا۔ آفس کے کیفیٹیریا میں خاموشی کا راج تھا جب عمران نے تالیہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنا لہجہ بالکل نرم کر لیا۔ میٹنگ کے غصے کے برعکس اب اس کی آنکھوں میں ایک گہرا ٹھہراؤ تھا جب اس نے اپنی زندگی ان دونوں کا ذکر کیا جب اسے تنہا اس پورے بزنس کو سنبھالنا پڑا تھا۔ اس نے تالیہ کو بتایا کہ کس طرح حالات کی سختیوں اور لوگوں کی بے وفائیوں نے اسے اتنا حقیقت پسند اور سخت مزاج بنا دیا، کیونکہ نرمی کو اکثر لوگ کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ عمران کی باتیں سن کر تالیہ کو پہلی بار اس کے سخت کھول کے پیچھے چھپا ایک حساس انسان نظر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ عمران کا روب دراصل اس کا دفاعی نظام ہے، اور اس انکشاف نے تالیہ کے دل میں موجود بہت سی غلط فہمیاں مٹا دیں، جس سے اسے عمران کے مزاج کی تلخی اب اتنی اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ آسمان سے برستی موسلادھار بارش نے سڑکوں کو جل تھل کر دیا تھا اور ٹریفک کے جام میں
ان کی گاڑی ایک جگہ پھنس کر رہ گئی۔ وائپر کی مخصوص آواز اور شیشوں پر گرتی بوندوں کے درمیان گاڑی کے اندر ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ عمران نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر تالے کی طرف دیکھا جو باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی، اور اس بار اس کے لہجے میں کوئی دفتری روپ نہیں بلکہ ایک شگفتگی تھی۔ اس نے بارش سے جڑی اپنی بچپن کی ایک شرارت کا ذکر کیا تو تالے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس سنجیدہ شخص ہنسنا بھی جانتا ہے۔ تالے نے بھی جھجک توڑتے ہوئے بارش کے موسم میں اپنی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کیا، اور پہلی بار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بوجھل نہیں بلکہ کسی بہتے جھرنے کی طرح سبک اور خوشگوار تھی۔ گاڑی کی چھت پر گرتی بوندوں کے شور میں ان دونوں کے کہہ کے ایک نئی اور خوبصورت قربت کا پتہ دے رہے تھے۔ ایک روز آفس کے کام کے دوران تالے کے ہاتھ کچھ ایسی فائلیں لگی جن کا ذکر عمران نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تجسس میں جب اس نے تفصیلات دیکھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک ایسے بڑے ہسپتال کے کاغذات تھے جسے عمران مکمل طور پر خود چلا رہا تھا، جہاں مستحق اور غریب مریضوں کا علاج بالکل مفت کیا جاتا تھا۔ تالیہ نے جب اس بارے میں مزید معلومات اکٹھی کی تو اس سے معلوم ہوا کہ عمران اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ خاموشی سے انسانیت کی خدمت پر خرچ کر دیتا ہے اور کبھی اس کا چرچا نہیں ہونے دیتا۔ یہ جان کر تالیہ کی نظروں میں عمران کا مقام پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ پتھر دل سمجھتی تھی، اس کے سینے میں دراصل دوسروں کے لیے تڑپنے والا ایک بہت ہی موم اور سخی دل دھڑکتا ہے۔ اس حقیقت نے عمران کے بارے میں اس کے بچے کچے خدشات کو بھی ہمدردی اور محبت میں بدل دیا۔ رات گئے جب عمران اپنے آفس کے کام میں مصروف تھا، تالیہ کچن میں گئی اور خاص کر اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کڑک چائے تیار کی۔ ہسپتال والی حقیقت جاننے کے بعد اس کے دل میں عمران کے لیے جو دیواریں کھڑی تھیں وہ اب ریت کی طرح ڈھیر ہو رہی تھیں۔ جب وہ ٹرے لے کر اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تو عمران نے حیرت سے فائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ تالیہ نے خاموشی سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک نرم سی ستائش اور اپنائیت تھی۔ اس کے ایک چھوٹے سے عمل نے کمرے کی بوجھل فضا کو اکثر بدل دیا، اور عمران کو بھی یہ محسوس کرنے میں دیر نہ لگی کہ تالیہ کا بدلا ہوا انداز اس کے پسیجتے ہوئے دل کی خاموش گواہی دے رہا ہے۔ عمران جب اس شام گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پیکٹ تھا جسے اس نے خاموشی سے تالیہ کی طرف بڑھا دیا۔ تالیہ نے حیرت اور تجسس کے ساتھ جب پیکنگ کھولی تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ اس کی پسندیدہ مصنفہ کی وہ کتاب تھی جسے ورثے سے تلاش کر رہی تھی، مگر وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھی۔ تالیہ کو حیرت اس بات پر تھی کہ عمران کو نہ صرف اس کے ذوق کا علم تھا بلکہ اس نے مصروفیت کے باوجود اس چھوٹی سی خواہش کا خیال بھی رکھا۔ اس لمحے تالیہ کو احساس ہوا کہ عمران کی محبت جتنی خاموش ہے اتنی گہری بھی ہے۔ اس نے کتاب کو سینے سے لگا لیا اور پہلی بار عمران کی طرف دیکھ کر ایک سچی اور بے ساختہ مسکراہٹ دی جس نے ان کے درمیان موجود رہی سہی دوری کو بھی مٹا دیا۔ شہر کے بڑے بڑے ہوٹل میں منعقدہ اس پروکار بزنس پارٹی میں تالیہ عمران کے ساتھ داخل ہوئی، لیکن وہاں کی مصنوعی چمک دمک نے اسے تھوڑا سا گھبرا دیا۔ جب عمران کچھ دیر کے لیے بزنس پارٹنر سے بات کرنے میں مصروف ہوا تو وہاں موجود چند مغرور خواتین نے تالیہ کی سادگی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس کے پس منظر کے حوالے سے طنزیہ جملے کسے۔ تالیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا، لیکن اسی لمحے عمران کی مضبوط آواز ہال میں گونجی۔ وہ تالیہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر نہایت سرد اور کھڑے لہجے میں لوگوں کو مخاطب کیا تاکہ تالیہ نہ صرف اس کی شریک حیات ہے بلکہ اس کی طاقت اور اس کے گھر کا غرور بھی ہے۔ عمران کا بے خوف اور دو ٹوک انداز دیکھ کر سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، اور تالیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ پہاڑ بن کر کھڑا ہو تو دنیا کی کوئی تنقید آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اس کے دل میں عمران کے لیے فخر کی ایک نئی لہر ابھرنے لگی۔ پارٹی سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تالیہ کے کانوں میں ابھی تک عمران کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے سب کے سامنے کہے تھے۔ اس نے چوری چھپے ڈرائیونگ کرتے عمران کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا جو اپنی جگہ بالکل پرسکون تھا، جیسے اس نے کوئی غیر معمولی کام نہ کیا ہو۔ تالیہ کو پہلی بار کی شدت سے احساس ہوا کہ عمران صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی زندگی کی وہ مضبوط ڈھال ہے جو اسے زمانے کی ہر تپش اور ہر تلخ وار سے بچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ اس سے وہ وقت یاد آیا جب وہ اس گھر کو سنہری پنجرہ سمجھتی تھی، مگر آج وہی گھر اور عمران کی موجودگی دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ لگ رہی تھی۔ اس تحفظ کے احساس نے اس کے دل کے تمام بند کواڑ کھول دیے اور اس کی آنکھوں میں عمران کے لیے وہ عقیدت بڑھائی جو صرف سچی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ رات کی خاموشی میں جب وہ دونوں گھر کے دالان میں پہنچے تو تالیہ نے ٹھہر کر عمران کو پکارا۔ عمران کے مڑنے پر تالیہ نے نم آنکھوں اور لبوں پر ایک تشکر امیز مسکراہٹ سجائے بہت دھیرے سے اس کا شکریہ ادا کیا، نہ صرف اس رات اس کا مان رکھنے کے لیے بلکہ اسے ہر قدم پر سمجھنے کے لیے۔ عمران کے چہرے پر ایک دل آویز نرمی آ گئی۔ اس نے پہلی بار تالیہ کو ایک ہمسفر اور ایک دوست کی حیثیت سے دیکھا اور اعتراف کیا
کہ رشتوں میں زبردستی نہیں بلکہ اعتبار اہم ہوتا ہے۔ اس گفتگو نے ان کے درمیان برسوں سے جمی برف کو پگھلا دیا۔ اب وہ صرف ایک چھت تلے رہنے والے اجنبی نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان ایک ایسی خوبصورت دوستی کا آغاز ہو چکا تھا جس کی بنیاد خلوص اور برابری پر تھی۔ تالیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہو۔ تالیہ کے دل میں اب وہ پرانی گھبراہٹ باقی نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک انجانی سے سکون نے لے لی تھی۔ اب جب وہ اس وسیع اور اس حویلی کی راہداریوں سے گزرتی تو اسے دیواریں کاٹنے کو نہیں دوڑتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس گھر کا مالک اس کا دشمن نہیں بلکہ اس کا محافظ ہے۔ اسٹڈی روم میں اکیلے سوتے ہوئے اسے اکثر احساس ہوتا کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو کر عمران کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، جبکہ عمران نے اسے مکمل آزادی دے کر اس کا دل جیت لیا تھا۔ ایک شام کمرے کی کھڑکی سے ڈھلتے سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس دوری کو ختم کر دے۔ اس نے اپنی چند ضروری چیزیں سمیٹی اور دھیرے دھیرے اپنے قدم عمران کے کمرے کی طرف بڑھانے لگی، جہاں اسے ایک قیدی کی طرح نہیں بلکہ اس کمرے اور عمران کی زندگی کے حقیقی ملکہ بن کر رہنا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر اس بار یہ دھڑکنیں خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات کی خوشی میں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ایک دوپہر جب تالیہ آفس سے کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلی تو ایک اجنبی شخص نے اس کا راستہ روکا، جس کی آنکھوں میں عیاری اور چہرے پر مصنوعی ہمدردی تھی۔ یہ زبیر تھا، جو بزنس کی دنیا میں عمران کا پرانا اور کینہ پرور حریف تھا۔ اس نے نہایت شاطرانہ انداز میں تالیہ کے سامنے ایک فائل کھولی جس میں جائیداد کے چند ایسے قانونی کاغذات تھے جن پر تالیہ کے والد اور عمران کے دستخط موجود تھے۔ زبیر نے زہریلے لہجے میں اسے باور کروانے کی کوشش کی کہ عمران کی اس سے شادی محض ایک بزنس ڈیل ہے اور وہ صرف اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے تالیہ کے ساتھ محبت کا ناٹک کر رہے ہیں۔ ان جھوٹے ثبوتوں اور زبیر کی گھری ہوئی کہانی نے تالیہ کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ رشتہ جس پر اس نے ابھی یقین کرنا شروع کیا تھا ایک ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے۔ زبیر کی باتوں نے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کا وہ بیج بو دیا جس نے اس کے پتے ہوئے دل کو ایک بار پھر لرزنے پر مجبور کر دیا۔ زبیر کے دکھائے گئے کاغذات نے تالیہ کے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا اور وہ تمام اعتماد جو اس نے دھیرے دھیرے تعمیر کیا تھا لمحوں میں چکنا چور ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کا چہرہ غصے اور دکھ سے تمتما رہا تھا۔ جیسے عمران نے کمرے میں داخل ہو کر معمول کے مطابق اس سے بات کرنی چاہی، تالیہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے نہ صرف عمران کی بات کاٹ دی بلکہ انتہائی تلخ اور کرخ لہجے میں اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا کہ وہ اب جان چکے کہ اس محبت کا ڈرامہ صرف اس کی جائیداد ہڑپنے کے لیے تھا۔ عمران جو اس اچانک تبدیلی اور بدتمیزی پر ششد رہ گیا، اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر تالیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے ایک مکار شخص قرار دیا۔ اس کے لہجے کی تڑپ اور نفرت نے عمران کو ساکت کر دیا اور تالیہ کا وہی پرانا خوف اب ایک زہریلے عدم اعتماد کی صورت میں واپس لوٹا تھا جس نے ان کے درمیان کی خوشگوار فضا کو ایک بار پھر بوجھل کر دیا۔ عمران تالیہ کے کمرے سے نکل کر ہال میں ساکت کھڑا رہ گیا جیسے اس پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ تالیہ کی زبان سے نکلے ہوئے زہریلے الفاظ اور اس کے لہجے میں چھپی نفرت پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے لیے بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی کہ جس رشتے کو اس نے بڑی مشکل سے تھاما تھا وہ ایک پل میں بکھرنے کے کنارے پر آ گیا تھا۔ وہ ساری رات بے چینی میں اپنے اسٹڈی روم میں ٹہلتا رہا، کبھی اسے تالیہ کی بدتمیزی پر غصہ آتا تو کبھی اس کی آنکھوں میں نظر آنے والے دکھ پر اس کا دل پسیج جاتا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا جس نے تالیہ کے دل میں دوبارہ شک کی دیوار کھڑی کر دی۔ اس کی پریشانی صرف اپنی توہین پر نہیں تھی بلکہ اسے اس بات کا خوف کھایا جا رہا تھا کہ کہیں تالیہ کا یہ عدم اعتماد ان کے درمیان پیدا ہونے والی چھوٹی سی محبت کی کومپل کو جڑ سے نہ ختم کر دے۔ اس رات عمران کی خاموشی اس کے اندر مچنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ تالیہ کے ذہن میں زبیر کی باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ اسے بے چینی میں وہ دبے قدموں عمران کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ کوئی گناہ کرنے جا رہی ہو، لیکن سچ جاننے کی تڑپ اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے عمران کی میز کی دراز کھولی اور ان مخصوص کاغذات کو تلاش کرنے لگی جن کا ذکر زبیر نے کیا تھا۔ فائلوں کے ڈھیر کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے آخرکار ایسے وہی نیلا فولڈر مل گیا جس میں اس کے والد کے دستخط شدہ جائیداد کے کاغذات موجود تھے۔ ان کاغذات کو دیکھ کر تالیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسے لگا جیسے زبیر کا ایک ایک لفظ سچ تھا اور عمران نے واقعی اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ ان کاغذات کو سینے سے لگائے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا وہ مان ٹوٹ چکا تھا جو اس نے پچھلے چند دنوں میں عمران پر کرنا سیکھا تھا۔ فائل کے آخر میں تالیہ کو کچھ ایسے کاغذات ملے جن پر قانونی کارروائی ابھی ادھوری تھی اور ان پر جائیداد کی منتقلی کے حوالے سے کچھ مبہم شرائط درج تھیں۔ تالیہ نے ان پیچیدہ قانونی اصلاحات کو اپنے شک کے آئینے میں دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے عمران نے اس کے والد کی وفات کے فوراً بعد ان کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر سب کچھ اپنے نام کرنے کی تیاری کر رکھی تھی۔
اس ان کاغذات میں کہیں بھی اپنے تحفظ نظر نہ آیا، بلکہ صرف عمران کا بڑھتا ہوا اختیار دکھائی دیا۔ اس ادھوری تحریر نے اس کے ذہن میں نقش بٹھا دیا کہ عمران نے صرف قانونی گرفت مضبوط ہونے تک اسے محبت کے جھوٹے دلاسے دیے تھے۔ اس غلط فہمی نے تالیہ کے اندر کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس گھر میں ایک بیوی نہیں بلکہ صرف ایک مہرہ بن کر رہ گئی ہے۔ کمرے کی فضا اس وقت تناؤ سے پھٹ رہی تھی جب تالیہ نے وہ فائل عمران کے سامنے میز پر دے ماری۔ عمران کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شدید دکھ کی لہر ابھری جب اس نے تالیہ کو اپنا اعتماد تار تار کرتے دیکھا۔ تالیہ کا لہجہ قابو سے باہر تھا، اسے ہر لمحے کو جھوٹ قرار دیا جو انہوں نے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے عمران کو بے حس اور پتھر دل کہا جس نے جذبوں کی آڑ میں صرف اپنے کاروبار اور جائیداد کو ترجیح دی۔ اس نے الزام لگایا کہ عمران کی رگوں میں خون نہیں بلکہ سے مفاد دوڑتا ہے۔ عمران جو اسے خاموشی سے سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد لہر آئی جو تالیہ کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھی، مگر اس بار تالیہ کے اندر کے دکھ نے اسے نڈر بنا دیا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی یہ تلخ کلامی برسوں کی خاموشی سے کئی زیادہ بھیانک تھی، جس نے گھر کی دیواروں کو بھی لرزا کے رکھ دیا۔ لڑائی کے بعد کمرے میں چھائی ہوئی موت جیسی خاموشی تالیہ کو پاگل کر رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے الماری کھولی اور لرزتے ہاتھوں سے اپنے چند کپڑے اور ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں بھرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے عزم کو کمزور نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ ہر آنسو اس کے دل میں موجود اس چوٹ کی گواہی دے رہا تھا جو اسے عمران کے دھوکے سے پہنچی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس کمرے کو نہیں دیکھا جہاں سے اپنی زندگی کے نئے خواب بننا شروع کیے تھے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر گھر کے بڑے دروازے تک پہنچی۔ چوکیدار نے اسے روکنا چاہا مگر اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کے کرب نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تالیہ نے ایک ٹیکسی منگوائی اور اپنے میکے کی طرف روانہ ہو گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ اپنے پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ کر جا رہی ہے جو شاید اب کبھی تھمنے والا نہیں تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قید سے نہیں بلکہ اس امید سے بھاگ رہی ہے جو ٹوٹ کر اسے زخمی کر چکی تھی۔ عمران حویلی کی سیڑھیوں کے پاس ساکت کھڑا رہا، اس کی نظریں دروازے کی طرف تھی جہاں سے تالیہ بھی باہر نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاری اور گہرا دکھ تھا جیسے برسوں کی ریاضت لمحوں میں رائیگاں چلی گئی ہو۔ جب ملازم نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا وہ میڈم کو روکنے کے لیے گاڑی نکالے تو وہ عمران نے سرد آہ بھری اور منع کر دیا۔ اس نے بہت دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا، اگر اسے اتنے وقت میں مجھ پر بھروسہ نہیں ہو سکا تو میرا اسے روکنا یا اپنا صفائی دینا بالکل فضول ہے۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک ایسی تھکن تھی جو روح تک سرایت کر چکی تھی۔ اس نے تالیہ کو اپنی مرضی سے جانے دیا کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زبردستی روک کر وہ اس کا جسم تو گھر میں رکھ سکتا تھا مگر وہ اعتبار کبھی واپس نہیں لا سکتا جو ایک چھوٹے سے شک کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ تنہا اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا اور اس کے پیچھے حویلی کے بڑے دروازے کے بند ہونے کی آواز ایک فیصلے کی طرح گونجی۔ تالیہ جب اپنے میکے پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ اس کی ماں اور بھائی نے اسے کمرے میں بٹھا کر اصل وجہ بتانی چاہیے، لیکن تالیہ نے اسے وہی کاغذات اور زبیر کی باتیں دہرا کر عمران کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران جیسے سلجھے ہوئے شخص سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی اور شاید اسے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، مگر تالیہ نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ثبوت دیکھے ہیں جو اس کی اہمیت کو صرف ایک جائیداد کے مہرے تک محدود کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے غصے اور دکھ کی اس انتہا پر تھی جہاں سے اپنوں کی ہمدردی بھی عمران کی طرفداری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، یہ عہد کرتے ہوئے کہ اب وہ کبھی اس شخص کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گی جس نے اس کے اعتماد کا سودا کیا۔ تالیہ کے جانے کے بعد حویلی کی خاموشی عمران کو ڈسنے لگی تھی۔ کام کا دباؤ اور ذہنی تناؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ ایک رات اچانک اس کے سینے میں شدید درد اٹھا اور سانس لینا دوبر ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک صوفے کا سہارا لیے اکیلا تڑپتا رہا، لیکن اس کی انا اور خودداری نے اسے تالیہ کو پکارنے کی اجازت نہ دی۔ جب اس کے خاص ملازم نے گھبرا کر ڈاکٹر کو بلانا چاہا اور تالیہ بی بی کو فون کرنے کی بات کی تو عمران نے نکاہت بھرے مگر سخت لہجے میں اسے سختی سے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی کی ہمدردی یا احسان کی بنیاد پر اسے واپس نہیں لانا چاہتا۔ بخار کی تپش اور بیماری کی حالت میں بھی وہ خاموشی سے سسکتا رہا مگر اپنے دکھ اور تکلیف کو تالیہ کی پہنچ سے دور رکھا۔ اس سے ڈر تھا کہ اس کی بیماری تالیہ کے لیے واپسی کا ایک بوجھل راستہ نہ بن جائے اور وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ گھر آئے تو صرف اعتبار کے رشتے پر آئے۔ تالیہ ایک صبح اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی جب اسے عمران کے خاندانی وکیل مسٹر رحمان کی کال موصول ہوئی۔ وکیل کا لہجہ نہایت سنجیدہ اور افسردہ تھا۔ اس نے تالیہ کو بتایا کہ وہ جن کاغذات کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں وہ دراصل عمران کی طرف سے ایک گفٹ ڈیڈ تھی جس کے ذریعے وہ اپنی ذاتی جائیداد کا بڑا حصہ خاموشی سے تالیہ کے نام منتقل کر رہا تھا۔ مسٹر رحمان نے انکشاف کیا کہ عمران نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ کبھی بھی خود کو اس گھر میں بے بس یا محتاج سمجھے، اس لیے وہ اسے مالی طور پر مکمل خود مختار بنانا چاہتا تھا۔ وکیل کی باتوں نے تالیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔
اسے احساس ہوا کہ جسے وہ اپنی محرومی کا سبب سمجھ رہی تھی، وہ دراصل عمران کی طرف سے اس کے لیے بے لوث محبت اور تحفظ کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ زبیر کے بچھائے ہوئے جال اور اپنی جلد بازی پر تالیہ کو شدید پشیمانی ہونے لگی۔ وکیل کی ہر بات تالیہ کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونج رہی تھی۔ اسے وہ پل یاد آیا جب زبیر نے بڑی عیاری سے اسے وہ کاغذات دکھائے تھے، اور اسے اپنی حماقت پر رونا آ گیا کہ اس نے ایک دشمن کی بات پر یقین کر کے اس شخص پر وار کیا جو اس کا سب سے بڑا ہمدرد تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ زبیر نے کس طرح ادھورے سچ کو جھوٹ کا لبادہ پہنا کر اسے عمران کے خلاف بھڑکایا تھا تاکہ وہ اپنی پرانی کاروباری دشمنی کا بدلہ لے سکے۔ تالیہ کو خود سے گھن آنے لگی کہ اس نے عمران کی خاموش محبت اور ایثار کو جائیداد کی ہوس کا نام دے دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحات گھوم گئے جب عمران اس کی ڈھال بنا تھا، اور اس سے تڑپ کر سوچا کہ اس نے کتنی آسانی سے ایک مخلص انسان کے مان کو خاک میں ملا دیا۔ پچھتاوے کی آگ نے اس کے دل میں تپش پیدا کر دی اور وہ زبیر کی سازش کے پرخچے اڑانے کے لیے بے چین ہو گئی۔ تالیہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا بیگ اٹھایا اور دیوانہ وار حویلی کی طرف بھاگی۔ اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا اور وہ بس جلد از جلد عمران کے قدموں میں گر کر اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ جب وہ ہامتی حویلی کے صدر دروازے پر پہنچی تو وہاں کی ہو کا عالم دیکھ کر اس کا جی بیٹھ گیا۔ اسے توقع تھی کہ عمران وہاں ملے گا، مگر اسے ملازموں کے اترے ہوئے چہرے اور برآمدے میں پھیلی پریشانی نے مزید خوفزدہ کر دیا۔ تالیہ کے پوچھنے پر پرانے ملازم نے نم آنکھوں سے بتایا کہ صاحب کی طبیعت رات کو بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور انہیں ہنگامی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ سنتے تالیہ کے پیروں سے جان نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ وہ شخص جو اسے زمانے کی ہر تکلیف سے بچاتا رہا، آج خود زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور وہ اس کی تکلیف سے بے خبر اپنے غصے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے وہیں سے ہسپتال کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی کہ اسے عمران سے معافی مانگنے کا ایک موقع مل جائے۔ ہسپتال کی آئی سی یو کے باہر سے سفید راہداریوں میں تالیہ کے بھاگنے کی آواز گونج رہی تھی۔ جیسے وہ کمرے کے شیشے والے دروازے کے پاس پہنچی، اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ سامنے بیڈ پر عمران لیٹا ہوا تھا۔ اس کے وہ پروکار چہرہ بیماری کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا اور ہاتھوں میں لگی ڈرپس اس کی بے بسی کا پتہ دے رہی تھی۔ تالیہ نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اس کے قریب پہنچی۔ عمران کی بند آنکھیں دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہیں فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں اور وہ بار بار اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگاتی اور اپنے کہے ہوئے تلخ الفاظ پر معافی مانگتی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال تڑپا رہا تھا کہ اس نے اس شخص کا دل دکھایا جس نے اسے اپنی بیماری کی حالت میں بھی اسے پریشان کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تالیہ کی آہیں اور آنسو اس کے اس گہرے پچھتاوے کی گواہی دے رہے تھے جو اب اس کی روح کو جھلسائے دے رہا تھا۔ عمران کی بے ہوشی تالیہ کے لیے ایک ایسے آئینے کی مانند تھی جس میں سے اپنا اصل عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے عمران کا سرد ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ زندگی بھر جس خوف کے سائے میں جیتی رہی، وہ دراصل اس کی اپنی کمزوری تھی، کوئی حقیقت نہیں۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی اور یہی وہ سچ ہے جسے قبول کرنے سے وہ ڈرتی رہی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ محبت اس سے کمزور کر دے گی۔ تالیہ نے اعتراف کیا کہ عمران اس کی زندگی کا وہ حاصل ہے جس کی اس نے کبھی تمنا تو کی تھی، مگر اسے پانے کی ہمت نہیں جٹا سکی تھی۔ اس کے آنسو عمران کے ہاتھ پر گر رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اب اسے جائیداد، دنیا یا کسی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بس عمران کی زندگی اور اس کا ساتھ چاہیے، کیونکہ اس کی اصل پناہ گاہ اب سے وہی ایک شخص تھا۔ تالیہ کی مسلسل سسکیوں اور اس کی التجاؤں نے جیسے عمران کی روح کو پکارا ہو۔ اس کی پلکیں دھیرے سے لرزیں اور اس نے بہت نقاہت کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے تالیہ کو اپنی حالت پر روتے اور محبت کا اعتراف کرتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بہت ہی مدھم اور سکون امیز سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ دھیرے سے اٹھایا اور تالیہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لمس تالیہ کے لیے کسی زندگی بخش احساس سے کم نہ تھا۔ تالیہ نے چونک کر اوپر دیکھا تو عمران کی آنکھوں میں غصے کی بجائے وہی پرانی تڑپ اور گہری اپنائیت موجود تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے صرف ہاتھ کی گرفت مضبوط کر کے تالیہ کو احساس دلایا کہ وہ اسے معاف کر چکا ہے۔ اس ایک خاموش اشارے نے تالیہ کے دل سے پچھتاوے کا سارا بوجھ اتار دیا، جیسے عمران نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک بار پھر اپنی زندگی کے محفوظ پناہ گاہ میں قبول کر لیا ہو۔ جب وہ دونوں دوبارہ حویلی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو فضا میں پھیلی وہ پرانی گھٹن اور اجنبیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب گھر کی در و دیوار سے خاموشی نہیں بلکہ خوشگوار اپنائیت جھلک رہی تھی۔ حویلی کے وہی کمرے جو کبھی تالیہ کو قید خانے لگتے تھے اب اسے اپنی محبت کی گواہ محسوس ہوتے تھے۔ عمران کی طبیعت میں اب تیزی سے بہتری آ رہی تھی اور تالیہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی، کبھی اسے دوا دیتی تو کبھی ڈھیروں باتیں کر کے اس کا دل بہلاتی۔ ملازم بھی گھر میں آنے والی اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے، کیونکہ اب وہاں حکم نہیں بلکہ ایک دوسرے کا احساس پایا جاتا تھا۔ شام کے وقت دلان میں ساتھ چائے پینا اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے پلوں کو خوشی سے گزارنا اب ان کا معمول بن گیا تھا۔
وہ گھر جو صرف اینٹ پتھر کا ایک ڈھانچہ تھا، تالیہ اور عمران کی باہمی محبت اور اعتماد کی بدولت اب ایک حقیقی گھر بن چکا تھا، جہاں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ عمران کے آفس کی میز اب صرف فائلوں سے نہیں بلکہ تالیہ کی موجودگی سے بھی بھری رہتی تھی۔ وہ اب صرف عمران کی بیوی نہیں بلکہ اس کی بہترین مشیر بن کر سامنے آئی۔ چاہے کاروباری میٹنگز ہوں یا گھر کے پیچیدہ فیصلے، تالیہ ہر قدم پر عمران کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ اس کے اندر کا وہ خوف کوئی اسے استعمال کرے اب اسے اسی طاقت میں بدل چکا تھا جیسے سب اعتماد کہتے تھے۔ عمران جب تھکا ہوا گھر آتا تو تالیہ کا مسکراتا چہرہ اور اس کا یہ کہنا کہ عمران ہم مل کر یہ حل کر لیں گے، اس کی ساری تھکن اتار دیتا۔ تالیہ نے اب زندگی کو شک کی اینک اتار کر دیکھنا سیکھ لیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جب آپ کسی پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو کائنات خود آپ کے لیے راستے آسان کر دیتی ہے۔ ان کے درمیان اب ایسی ہم آہنگی تھی کہ لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ایک نگاہ پر سب حال بیان کر دیتی تھی۔ اس کا اعتماد اب اس کی شخصیت کا ایسا حصہ بن چکا تھا جس نے اسے پہلے سے کئی زیادہ پروکار اور پرسکون بنا دیا تھا۔ آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے حویلی کی چھت پر ایک سحر انگیز سما پیدا کر رہے تھے۔ عمران اور تالیہ آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ڈھلتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے، لیکن ان کی اصل توجہ ایک دوسرے پر تھی۔ عمران نے محبت پاش نظروں سے تالیہ کو دیکھا جس کے چہرے پر اب وہ پرانی پریشانی نہیں بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ تالیہ نے دھیرے سے اپنا سر عمران کے کندھے پر ٹکا دیا اور ان لمحوں کا ذکر کرنے لگی جو وہ آنے والی زندگی میں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اب کسی محل یا جائیداد کی نہیں بلکہ ایک ایسے گھرانے کی باتیں کر رہی تھی جہاں صرف محبت اور سچائی کا راج ہو۔ عمران نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ وہ مل کر ایک ایسی دنیا بسائیں گے جہاں تالیہ کا ہر خواب اس کی آنکھوں میں رنگ بھر دے گا۔ ان کی گفتگو میں اب میں اور تم کی جگہ ہم نے لے لی تھی۔ اس خوبصورت شام کی خاموشی میں مستقبل کے وہ سنہرے خواب بنے جا رہے تھے جن کی بنیاد کسی مفاد پر نہیں بلکہ ایک اٹل اور لازوال بھروسے پر رکھی گئی تھی۔ یہ منظر ان کی نئی زندگی کے آغاز کی خوبصورت نوید تھا۔ رات کی سیاہی میں حویلی کی روشنیوں کا عکس تالیہ کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو ذرا اور مضبوط کیا اور گہری اور پرسکون آواز میں کہا، تالیہ زندگی کے اس سفر میں تم میری وہ قیدی ہو جسے میں کبھی رہا نہیں کرنا چاہتا، اور سچ تو یہ کہ اس قید سے آزادی اب میری اپنی موت ہوگی۔ عمران کے ان الفاظ میں کوئی جبر نہیں بلکہ عمر بھر کی رفاقت کا عہد چھپا تھا۔ تالیہ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکائیں اور بڑی اپنائیت سے اپنا سر عمران کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ وہ خود بھی اس خوبصورت قید میں عمر بھر رہنے کی تمنائی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے گرد ایک حصار بن رہے تھے اور دور آسمان پر چمکتا چاند اس لازوال محبت کا گواہ بن چکا تھا۔ نفرت اور شک کے تمام سائے مٹ چکے تھے اور اب صرف ایک نئی پرسکون زندگی کی شروعات تھی۔